अस्सलाम वालेकुम। पिछला वीडियो जो इस सिलसिले का था वो उस अदालत के बारे में बात थी जिसमें मेरे सामने दो शोहरों की एक बीवी जो है ना वो पेश हुए थे और मैंने उनका फ़ैसला किया कि ये स्वयंवर करें और दोनों लड़के मुकाबला करें आपस में और जो जीत जाए फिर वो लड़की उसके साथ चली जाए। हुआ ये कि ये 69 के आखिर की बात है, कहीं 1969 कि मुझे एक बार फिर लंबा सफ़र दरपेश था और मुझे कुमिल्ला भेजा गया यहाँ से जसोर से। 10, 12, 14, 15 बल्कि 20 घंटों का सफ़र था बाई रोड। रास्ते में रुकना भी था कहीं। तो पाकिस्तान आर्मी राइफ़ल एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो राइफ़ल फायरिंग के मुकाबले करवाया करती है और इसमें आपने कई बार सुना होगा कि इस्तांबुल में मुकाबला हुआ, दुनिया के कई मुल्कों में हुआ और पाकिस्तान आर्मी उनमें नुमायाँ पोजीशन जो है ना वो हासिल करती रही है। तो उसका एक मुकाबला, इंटरनल मुकाबले जो होते हैं, तो कुमिल्ला कैंट में हुआ। कुमिल्ला कैंट जो है वो भी जसोर कैंट की तरह की एक छावनी थी मशरक़ी पाकिस्तान में और वो भी सेकंड वर्ल्ड वार के दिनों में जब जापानी यलगार कर रहे थे हिंदुस्तान की तरफ तो वो छावनी उनको रोकने के लिए वजूद में आई थी और वो भी एक किला नुमा कंटोनमेंट था जिसमें चारों तरफ बंकर्स और अंडरग्राउंड क्राल ट्रेंचेस, सुरंगें, ये सारा कुछ मौजूद था वहाँ पे। और ये एक पहाड़ियों पे है, मशरक़ी पाकिस्तान के शुमाल से जो हिमालय की तराइयाँ हैं उधर से छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो हैं नीचे उतरती हैं और वो मशरक़ी पाकिस्तान में 10-11 मील तक अंदर आती हैं। तो लाल माई की पहाड़ियाँ उन्हें कहते हैं। तो कुमिल्ला कैंट जो है ना वहीं पे मौजूद था। तो हम लोग फायरिंग के लिए वहाँ जा रहे थे। रास्ते में बल्कि 2 वाक़यात अजीब से हुए इस दौरान, इस सफ़र के दौरान आते जाते। जब हम जा रहे थे तो एक यूनिट थी, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ना ही उस ऑफिसर का जो जीप ड्राइव कर रहा था, मैं साइड पे बैठा हुआ था। तो वो कैप्टन था, मैं लेफ्टिनेंट था। तो रास्ते में हम जसोर से जब निकल के जुनैदा पहुँचे, जुनैदा आजकल तो डिस्ट्रिक्ट है, उस वक्त एक थाना वाना इस किस्म की चीज़ थी। उधर पहुँचे हम तो एक बंगाली छोटा लड़का मशरक़ी पाकिस्तानी जो है उसको टक्कर लगी जीप की और वो गिर गया। तो मैंने कप्तान साहब को कहा कि आप जीप रोकें, वो बच्चा गिर गया। कहला नहीं नहीं भागो भागो। तो पीछे भी कोई अफसर बैठा हुआ था और साथ कोई शायद कोई सूबेदार, नायब सूबेदार बैठे हुए थे। उन्होंने भी कहा सर भागें भागें। मैंने कहा भागें क्यों, वो बच्चा ज़ख्मी होकर गिरा है और उसको हमें अस्पताल लेके जाना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। तो मैं तो ऑलमोस्ट लड़ पड़ा। मैंने कहा नहीं आप रोकें जीप वरना मैं छलांग मारने लगा हूँ। खैर उन्होंने जीप रोकी, हम पीछे गए। तो लड़का बेचारा, उसको चोट आई थी बाजू पे, बदन पे, कई जगहों पे। तो कोई होगा 6-7 साल का होगा। तो हम नीचे उतरे और इत्तेफाक ये हुआ कि साइड पे ही देखा कि कोई थाना या तहसील का अस्पताल था या डिस्पेंसरी थी। तो मैंने कहा कि इसको लेके चलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भागना है क्या मतलब? उन्होंने कहा तुम देखोगे, अभी नतीजा देखोगे और हम भुगतेंगे इसको। बंगाली इकट्ठे हो जाएंगे और ये हमें उठने नहीं देंगे यहाँ से। खैर हुआ ऐसे ही। हमने इत्तेफाक से वो डॉक्टर मौजूद था, उसने मरहम पट्टी वगैरह की, उसकी चोटें कोई ज़्यादा गहरी नहीं थी। तो उसका बाप रो रहा था और जो हमारे मशरक़ी पाकिस्तानी भाई थे उन्होंने आपस में बातचीत करनी शुरू कर दी और किसी ने कहा कि पंजाबियों ने मार दिया। तो मैंने कहा मरा तो नहीं है,
کیونکہ میں تو بنگالی سیکھ گیا تھا تقریباً. میں نے کہا زخمی ہوا ہے اور یہ ہمارا بچہ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, تو ہم لک آفٹر کریں گے اس کو. اور اس کے باپ کو علیحدہ لے جا کے میں نے جیب میں 100 روپیہ تھا تو 100 روپیہ نکال کے دیا. 100 روپیہ تو بڑی رقم تھی ان دنوں میں. تو وہ خوش ہو گیا, اس نے دعا دی الٹا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ بھی ہمارا بھائی ہو. تو میں نے کہا میں واپسی پہ پھر پتہ کروں گا اس کا. تو کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور ایک قسم کا اشتعال بھی تھا ان میں. تو لیکن وہ اس کا والد جو تھا اس نے ان کو سمجھایا سمجھایا اور ہم نکل گئے. جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں 3-4 دن کا اسٹے تھا, کیمپ تھا. تو ایک دن اسی یونٹ کے افسر, وہ میجر صاحب تھے, وہ ہمیں جیپ پہ لے کے نکلے کہ لال مائی کی پہاڑیاں اور آگے پیچھے تمہیں تھوڑی سیر کرواتے ہیں. تو یہی ہوا. جب وہ تیز چلا رہے تھے تو میں نے کہا بھی, میں نے ریکویسٹ بھی پیچھے سے کی, میں نے کہا سر ہم بہت تیز جا رہے ہیں, ہمیں تو دیکھنا ہے کیونکہ جیپ تو اوپن تھی, تو تھوڑا سا آہستہ رکھیں. تو ایک موڑ کاٹتے ہوئے انہوں نے ایک بڑے آدمی کو ٹکر مار دی. اور پھر وہی بات سننے میں آئی کہ بھاگو. میں نے کہا سر خدا کے لیے رکیں, وہ بندہ مر نہ گیا ہو. انہوں نے تم انگریزی میں مجھے سلینگ بولی کہ تم بکو مت, اور نکل گئے. اب یہ بھاگو کا لفظ جو ہے میں نے 2-4 دنوں میں 2 دفعہ سنا, اور اب بھی یہ میرے ذہن میں گونجتا ہے یہ لفظ کہ بھاگو کا کیا مطلب تھا. ہمارے اپنے لوگ تھے اور حادثہ تو ہو جاتا ہے, لاپرواہی سے ہو یا ویسے ہو, تو ہم کیوں ایسا کر رہے تھے. تو بعد میں پھر میں نے دیکھا, جب کچھ پاکستانی ویسٹ پاکستانی بیوروکریٹس کو دیکھا, کوئی پولیس والے بھی یہاں سے گئے تھے سول وار کے دوران, تو میں نے دیکھا کہ ان کا وہی رویہ تھا جو یہاں پہ تھا. لیکن وہاں پہ چونکہ یہ رویہ جو ہے زیادہ چبھتا ہے, بنگال میں اور ہم لوگوں میں اور بھی بہت ساری فرق تو تھا. تو یہ بھاگو والا رویہ, پھر پولیس ادھر سے گئی تھی, انہوں نے ریڈیوں سے فروٹ اٹھانا شروع کر دیا, کوئی چیز کھا لی, پیسے نہیں دیے. تو یہ چیزیں بعد میں نے دیکھی جب سول وار شروع ہو گئی تھی تو اس وقت. لیکن فی الحال تو میں نے یہ بھاگو کا نظارہ کیا 2 دفعہ. تو anyway رات کو جب ہم شام کو سیر سے واپس آئے تو مجھے بڑا اندر سے دکھ بھی تھا, لیکن میں کر کیا سکتا تھا. تو میں شام کو ادھر سے نکل کے تو ایک سٹوپے پہ جا بیٹھا, کیونکہ ادھر بدھ کے سٹوپے ہیں. اور مجھے یہ بھی کسی بنگالی دوست نے بتایا وہیں پہ کیمپ میں ہی کہ روایت یہ ہے کہ مہاتما بدھ بھی یہاں پہ آئے تھے. تو میرے دل میں یہ تھا کہ جہاں پہ بدھ کے قدم پڑے ہیں میں اپنے قدم بھی وہاں پہ رکھوں, کیونکہ بدھ جو ہیں انہوں نے روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی بھی کی تھی. اور پھر جو ان کے اصول تھے 6 تھے یا 10 تھے یا 20 تھے, وہ بھی کتنے انسان پرور تھے. اور بدھ نیلی آنکھوں والا, گورے رنگ والا وہ شہزادہ جس نے اپنا تخت و تاج ٹھکرا دیا اور خدا کی راہ میں, بھگوان کی راہ میں اور بھگوان کی تلاش میں وہ نکلا. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ نہ خدا کو مانتے تھے بدھ اور نہ بھگوان کو مانتے تھے, تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سوچ غلط ہے. وہ تو تلاش میں تھے. تو کس چیز کی تلاش میں تھے؟ حق اور سچ کی تلاش میں تھے. اور حق اور سچ کی تلاش جو ہے, جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ہیں, جو پیغمبر بھی ہوئے, تو وہ اللہ کی اور اپنے خالق کی تلاش میں ضرور رہے. ہمارے اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر بعثت سے پہلے غار حرا میں جا بیٹھا کرتے تھے, تو غار حرا میں تو آج تو ہمیں اس سے محبت ہے اس لیے, ورنہ غار حرا میں کوئی اکیلا دکیلا آدمی جائے تو وہ تو دہشت سے مر جائے. لیکن اب چونکہ حضور کے قدم وہاں لگے ہوئے ہیں اور آپ ادھر تدبر کیا کرتے تھے, غور کیا کرتے تھے, تدبر کا حکم تو قرآن میں بھی ہے, تو اس لیے ہمیں اس غار سے, اس پہاڑ سے, اس مشکل سفر سے محبت ہے. اور لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں کا دیدار کر چکے ہیں. تو اسی طرح میں سمجھتا تھا کہ بدھ کے قدم جہاں لگے ہیں مجھے وہاں بھی جانا چاہیے. تو میں کافی دیر وہاں پہ ایک سٹوپا تھا اس کی سیڑھی پہ بیٹھا رہا,
اور میرے دیکھتے دیکھتے ایک بڑی گاڑی پہ کوئی خاتون بھی آئی اور اس نے اتر کے بغیر کوئی بات کیے تو رجنی گندہ کے پھولوں کا گلدستہ وہاں پہ رکھا اسٹوپا پہ، اور اسی طرح خاموشی سے وہ واپس چلی گئی. تو رجنی گندہ کے پھول مجھے بہت ہی پسند تھے. ان کی خوشبو موتیا اور چاندی چنبیلی سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے. مجھے پتہ نہیں کہ پاکستان میں نے رجنی کے پھول دیکھے نہیں ہیں، ہونے تو چاہیے. تو بہرحال ان پھولوں کا میری زندگی میں بعد میں بھی بڑا دخل رہا. تو خیر ہم رائفل فائرنگ وہاں پہ ہوئی اور اس میں ہمارا دستہ جو گیا تھا ہمارے بریگیڈ سے گیا تھا، ہم لوگ دوسری پوزیشن ہمیں ملی اور اس کے بعد ہم وہاں سے واپس آئے. لیکن بعد میں جب میں اب ہائنڈ سائٹ پہ دیکھتا ہوں تو وہ کنٹونمنٹ بھی کمیلا بھی جسور کی طرح ہی فورٹیفائڈ تھا اور قلعہ نما اس کا ڈیفینس تھا. فصیلیں تو نہیں تھیں لیکن جس طرح کے مورچے تھے اور مورچوں کا سلسلہ تھا وہ ایسا تھا کہ ان میں 2-4 مہینے ڈیفینڈ کیا جا سکتا تھا اس کو. تو جسور میں تو بعد میں ہم کریں گے اس کی بات کہ ایک گولی چلائے بغیر وہ 6 دسمبر کو ہینڈ اوور ہو گیا تھا دشمن کے. تو کمیلا کا ڈیفینس جو تھا یہ فورٹریس تھا وہ بھی ایسے ہی ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. کوئی قابل ذکر جنگ تو وہاں نہیں ہوئی. وہاں سے جب واپسی تھی تو میرا روٹ ان سے الگ تھا. مجھے کچھ اور بھی ڈھاکہ میں بھی جانا تھا کیونکہ ڈھاکہ میں جو ایسٹرن کمانڈ جنرل تھا یا اس کا ہیڈ کوارٹر تھا تو وہاں پہ ہماری پلٹن کی گارڈ بھی آیا کرتی تھی اور یہ وہ گارڈ تھی. بعد میں جب 71 میں جنرل نیازی وہاں پہ آ گئے تو ہماری گارڈ اس وقت بھی تھی. تو خیر اس کا ذکر تو میں بعد میں کروں گا لیکن اتنا ضرور میں کروں گا کہ یہ ہماری گارڈ جو تھی ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر پہ، انہوں نے بھی آ کے ہمیں وہ کہانیاں سنایا کرتے تھے فحاشی کی، ڈرنکس کی، عورتوں کے اندر باہر ہونے کی، کہ ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایسٹرن کمانڈ میں اور ایسٹرن کمانڈر کے گھر میں اور دفتر میں یہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ. تو یہ اگر ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی تو کیسے اس کو لڑا جائے گا. تو بہرحال میں نے وہ رات واپسی پہ کمیلا سے واپسی پہ وہ رات ڈھاکہ میں گزارنا تھی. تو میرا ڈرائیور ساتھ تھا اور میں تھا تو گارڈ کو چیک بھی کرنا تھا. تو رات میں نے ڈھاکہ کے میڈیکل کالج ہاسٹل میں گزارنی تھی. وہاں میرا عزیز تھا اصغر جو ڈھاکہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا کیونکہ اس کو ویسٹ پاکستان میں داخلہ نہیں ملا تھا تو ڈھاکہ میں ملا. اصغر بعد میں آرمی سے میڈیکل کور میں میجر جنرل کے طور پہ ریٹائر ہوئے. تو وہ رات میں نے وہاں گزارنی تھی اور میں جب ڈھاکہ میڈیکل کالج میں پہنچا تو گیٹ پہ مجھے ایک داخلہ جو تھا اس پہ ایک سنتری ملا جو کسی بلوچ ریجمنٹ کا ریٹائرڈ تھا اور بنگالی تھا. تو اس نے بڑی جب بات چیت ہوئی تو بڑی خوش دلی سے محبت سے مجھے ویلکم بھی کیا اور گائیڈ بھی کیا. اور پھر 2 بنگالی لڑکے مجھے مل گئے. رات کا ٹائم تھا، میرا 10 بجے کا ٹائم ہوگا جب میں ہاسٹل میں پہنچا ہوں. تو ان بنگالی لڑکوں سے بھی میری تھوڑی بہت بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو گائیڈ کر کے تو لے جائیں گے. اب یہ وہ ہاسٹل تھا جہاں پہ بعد میں 71 میں توپوں کے گولے چلنے تھے. اب میں ان لڑکوں کو اب بھی یاد کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو فائنل ایئر میں ہوں اور میں نے جب یہاں سے میڈیکل کر لیا تو میں لاہور میں جو کئی میڈیکل کالج ہے کنگ ایڈورڈز کالج، میں اس میں ہاؤس جاب کرنا چاہتا ہوں. تو آپ تو آرمی میں ہیں، آپ تو افسر ہیں آرمی میں، تو آپ یقیناً میری مدد کر سکتے ہیں کیونکہ فوج ہی تو ہے ہر طرف، یہاں پہ بھی آپ کی حکمرانی ہے اور ادھر بھی یہی ہے. تو میں نے اس سے ضرور وعدہ کیا اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں صرف یہ کوشش نہیں کروں گا بلکہ میں یہ بھی تمہیں اپنے گاؤں بھی لے کے جاؤں گا اور جب تک تم وہاں رہو گے ہم تمہیں
लुक आफ्टर भी करेंगे। मेरे अपने कई अजीज़ हैं जो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो रहे हैं या हो सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए। तो बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें उनसे हुई, लाहौर की बातें हुई, ढाका की बातें हुई, और फिर वो मुझे ले गए हॉस्टल में और मैं पहुँच गया कमरे में। अगली सुबह मुझे वहाँ से निकल के तो जसोर वापस आना था। तो मैंने सुबह, ड्राइवर मेरा वहीं पे कहीं किसी साइड पे सोया, और जीप हमारी जो थी वो ढाका मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में सड़क के ऊपर खड़ी रही। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना अमन सुकून था, कितनी प्यार मोहब्बत थी लोगों की आपस में। और इसके साथ मैं अभी ये भी याद करा दूं कि पिछला सफ़र जो मैंने चिटागांग की तरफ किया था, ट्रेन पे हम गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रुप्स थे जिन्होंने वहाँ पे फील्ड फायरिंग करनी थी, गोला बारूद इस्तेमाल करना था। तो उस ट्रेन में मुझे कोई बंगाली लड़के मिले थे और उनसे बड़ी गपशप रही, और 4-5 थे वो, तो वो तफरी के लिए निकले हुए थे, छुट्टियां थी उन दिनों में। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने चिटागांग यूनिवर्सिटी में ज़रूर आना है। तो जब हम गए वापस चिटागांग और हमने वहाँ फायरिंग वगैरह कर ली, तो एक दिन मैं जीप लेके, ड्राइवर को साथ लेके, तो चिटागांग यूनिवर्सिटी में भी गया। और वो भी हॉस्टल 3-4 मंजिला था शायद। तो वो लड़कों को मैंने ढूंढा जाके, जो लड़के जिनसे भी पूछा उन्होंने बड़ी प्यार मोहब्बत से, मैं यूनिफॉर्म में था, बड़ा प्यार मोहब्बत से मुझे वेलकम किया। कई ने तो ये भी कहा कि आप उनको मिलने से पहले हमारे साथ चाय पिएं। ड्राइवर वहीं खड़ा रहा, जीप वहीं खड़ी रही जहाँ 500-600 स्टूडेंट्स रह रहे थे, जिनमें अवामी लीग के भी थे, सब कुछ था। फिर मैं उन दोस्तों से मिला और वो बेपनाह खुश हुए कि आपने हमें याद रखा, और हम इंशाल्लाह जसोर आइंदा आए तो आपसे मिलेंगे वहाँ पे। तो ये कैफियत थी स्टूडेंट्स में कि इतनी एक फ़ौजी आदमी को जो मार्शल लॉ का एक सिंबल है, उसको ढाका यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में कैसे वेलकम किया गया और चिटागांग यूनिवर्सिटी में कैसे वेलकम किया गया। और यही यूनिवर्सिटियाँ थीं, यही बिल्डिंगें थीं जिनमें 71 में तोपें लगाई गई और फायरिंग की गई, और ये कहा गया कि यहाँ पे मिसक्रिएंट्स थे और यहाँ पे असला खाना था, और ये क्या था। खैर वो तो मैं बाद में बताऊँगा कि असला खाने से निकला क्या जब हमने उस पर हमला किया। तो बहरहाल मैं जब ढाका की सड़क पे निकले, मेन रोड पे जो एयरपोर्ट को भी जाती थी, तो रास्ते मैंने देखा सारी तरफ, हर तरफ बैनर्स लगे हुए हैं सड़क पे ना, और पाक अमेरिका दोस्ती के नारे लगे हुए हैं उन पे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। रात को भी हॉस्टल में भी कोई ऐसा जिक्र ना हुआ था, क्योंकि हम तो पहुँचे ही लेट नाइट थे और फिर जाते ही सो गए। तो वो बैनर से मुझे पता लगा कि यहाँ पे वो जो चांद के मुसाफिर थे, एस्ट्रोनॉट्स, वो आ रहे हैं और उनके इस्तकबाल के लिए बैनर्स लगे हुए हैं। तो मैंने चूँकि एयरपोर्ट से ही, उस साइड से ही गुजरना था, तो मैंने ड्राइवर को कहा कि हम एयरपोर्ट पे जाएंगे पहले। तो एयरपोर्ट पे हम गए तो हर तरफ, चारों तरफ उधर भी बैनर्स लगे हुए थे, वेलकमिंग बैनर्स। तो मैं यही समझा था कि आज शायद वो आ रहे हैं। तो मेरी वर्दी जो थी वो ज़ाहिर है ना इस्त्री हुई थी, और बारिश भी रास्ते में हुई और भीगी हुई भी थी और कल्फ लगा यूनिफॉर्म जब भीग जाए और उसके बाद इस्त्री भी ना हो और आपने उसी तरह पहना हुआ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हैयत कज़ाई होगी, क्या अजीब व गरीब लग रहा होगा एक लफ्टैन उस यूनिफॉर्म में। तो बहरहाल मैं एयरपोर्ट पे गया और मुझे किसी ने ना रोका ना किसी ने पूछा। तो मैंने उधर जाके पूछा कि वो एस्ट्रोनॉट्स किधर हैं। उन्होंने कहा जी वो तो अभी पहुंचने वाले हैं। अभी भी मुझे किसी ने नहीं बताया कि वो ऊपर से आ रहे हैं या नीचे से आ रहे हैं। तो मैंने देखा तो वो वेलकम के लिए एक इस्तकबालिया लाइन खड़ी हुई थी। 15-20 लोग होंगे, 15-16 होंगे। तो मैं भी उनमें जा खड़ा हुआ। तो 2-4 लोगों ने तो मुझे सलूट भी किया, सलाम भी किया, वेलकम किया कि फ़ौजी आ गया। उधर आर्मी का कोई आदमी नहीं था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ पे तो ईस्टर्न कमांड की तरफ से
کسی سینئر افسر کو آنا چاہیے تھا کہ امریکہ سے نفرت تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو چاند کے مسافر تھے وہ تو پوری دنیا کا ایک ظاہر ہے ایک دنیا کے خواب کا حصہ تھے. ہم تو چاند کو لوریاں سنتے سنتے ہم جوان ہوئے تھے، چندہ ماموں. تو بہرحال وہاں پہ جا کے جب میں کھڑا ہوا تو پھر پتہ چلا کہ وہ آ نہیں رہے تھے بلکہ یہاں سے فارغ رخصت ہو رہے تھے، اور یہ رخصتی استقبالیہ دیا جا رہا تھا ان کو. تو وہاں کوئی سیاستدان ہوں گے، کوئی بیوروکریٹ بھی ہوں گے، اور ڈھاکہ کارپوریشن کے لوگ ہوں گے وہاں پہ. ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ. آرمی کی طرف سے کوئی نمائندگی میں نے تو نہیں دیکھی، کیونکہ میں یہ بھی ڈر رہا تھا کہ ایسٹرن کمانڈ سے اگر کوئی بریگیڈیئر یا کرنل آ گئے یہاں پہ تو وہ تو میری تو کٹائی ہو جائے گی کہ تم اس یونیفارم میں یہاں پہ کیسے کھڑے ہو، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس قطار میں جا کے کھڑے ہو. تو میں اندر سے پریشان بھی تھا. تو بہرحال بنگالی جو ادھر لوگ تھے ان سے میری گپ شپ ہوتی رہی، اور کسی نے مجھے کہا کپتان صاحب، کسی نے کہا کرنل صاحب. 2 سٹار لگے ہوئے تھے، اور ایک نے تو مجھے اس سے بھی بڑا رینک دے دیا جو میں اپنی بک میں لکھ چکا ہوں. تو اینی وے اس کے بعد وہ ایسٹرن آرٹس آئے، اور ان کے پیچھے پہ جہاز کہیں ٹیکسی کیے ہوئے تھا. جہاز بھی پہنچ گیا، اور ظاہر اس وقت سورج بھی نکلا ہوا تھا، تو صبح کا سماں تھا. تو وہ میں نے دیکھا وہ ایئر فورس 1 تھا ان کا، امریکن آرمی کا، جو پریزیڈنٹ کا جہاز ہوتا ہے، اور روپیلا چمک رہا تھا. اتنی دیر میں ایسٹروناٹس کاروں سے اترے ہیں، بڑی کاریں تھیں ان کے پاس. رات کو وہ انٹر کانٹیننٹل میں ٹھہرے تھے، تو وہاں سے اترے اور انہوں نے آ کے ہم لوگوں سے ملے. اور ظاہر اتنی دیر میں قطار ٹوٹ گئی. اب قطار کا ایک اور المیہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت تو 24 سال ہوئے تھے، لیکن آج 70 سال گزر چکے ہیں کہ یہ قوم قطار بنانا نہیں سیکھ سکی، تو اور کیا سیکھتی. اور جہاں پہ بھی ہو، خواتین ہوں یا مرد ہوں، راشن مل رہا ہو، ٹکٹ لینا ہو، مجال ہے کوئی لائن میں کھڑا ہو، اور جو ہی بس سٹاپ پہ بس آتی ہے تو ہجوم کر کے ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور مجھے ایک اور بڑا مزے کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ 2000 کے شروع میں کہیں 4-5 ہوگا شاید، جب نواز شریف جلاوطنی سے واپس آئے ہیں، تو اتفاق سے اس دن میں ان کی جو مسجد ہے جاتی عمرہ میں کمپلیکس میں راستے سے گزر رہا تھا، تو جمعہ میں نے ادھر پڑھا. تو مجھے باہر برآمدے میں جگہ ملی تھی، تو جمعہ میں نے پڑھ لیا. اس کے بعد میں نے وہ سلام پھیر کے مولوی نے دعا کی، اور جو ہی میں نے وہ بعد والی سنتیں شروع کیں تو ایک ہجوم اندر سے نکلا، اور ایک ہجوم جو پیچھے میرے تھے وہ نکلے، اور کوئی لوگ سجدے میں ہیں ان کے اوپر لوگ چڑھ گئے ہیں، کوئی قیام میں ہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو دھکے دے کے آگے نکلے، اور ظاہر میری نماز بھی ٹوٹ گئی. تو میں پریشان ہوا کہ کوئی دھماکہ ہو گیا، کیا ہو گیا. تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک طرف برآمدے کے ایک سائیڈ پہ ایک حصار بنایا ہوا ہے سیکیورٹی گارڈز نے، اور ان کے پیچھے نواز شریف صاحب کھڑے ہیں، اور ساتھ احسن اقبال کھڑا ہے، اور وہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. لوگ صفیں توڑ کے سجدہ ریز لوگوں کے اوپر سے گزر کے تو نواز شریف کی طرف جا رہے ہیں، جو پرائم منسٹر تھے اس سے پہلے، ان کی طرف جا رہے ہیں، اور نعرے لگ رہے ہیں مسجد میں زندہ باد. اور یہ خوفناک سین تھا. اور اس پہ مجھے خیال آیا کہ میاں نواز شریف اس ملک کے لیڈر ہیں، تو انہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہنا چاہیے خبردار کوئی آدمی آگے آیا، میں سب سے ملوں گا، لیکن تم نمازیوں کو خراب کر رہے ہو تو میں باہر کھڑا ہو جاؤں گا، ایک قطار میں نکلنا، اور میں سب سے ہاتھ ملا لوں گا. پھر مجھے اور بھی افسوس ہوا کہ احسن اقبال کو لوگ پتہ نہیں رستو کہا کرتے ہیں، یا مطلب ایک تھنک ٹینک ہیں وہ اس پارٹی کے. تو احسن اقبال بھی ہنس رہا ہے کہ مسجد میں لوگوں نے ہنگامہ کیا ہوا ہے، اور آپ ان کو بجائے یہ سکھانے کے کہ تم قطار بناؤ اور آپ کا لیڈر باہر نکلے گا تو سب سے ہاتھ ملا لے گا، اور حصار بنایا ہوا، اور اس طرح وہ نکل گئے، اور مسجد میں کھلبلی مچی ہوئی ہے.
تو میں بہرحال وہ مشرقی پاکستان کی بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ جو استقبالیہ قطار تھی وہ بھی ٹوٹ گئی. جب وہ ان میں جو لوگ کھڑے تھے ان میں سے ایک تو مجھے یہ کہتا وہ سنائی دیا جی کہ میں نے تو 10 سال امریکہ میں USA میں گزارے ہیں. بھائی آپ نے گزارے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اس ملک کے پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں کیونکہ امریکہ میں گزار کے آئے ہیں. آپ اس ملک میں وزیر خارجہ بھی بن سکتے ہیں کیونکہ محمد علی بوگرا بھی تو وہیں سے آئے تھے. تو محمد علی بوگرا وہاں رہ کے آئے تو ان کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا. معین قریشی وہاں سے آئے تو ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. تو مجھے لگتا ہے وہ مشرقی پاکستانی بھی یہ بتانے کی کوشش میں تھا. اینی وے وہ سب سے ملے اور کرنل نیل آرمسٹرانگ جو ان کے لیڈر تھے وہ میری طرف بھی آیا اور انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملا کے تو مجھے کہا ہاؤ لیفٹیننٹ ہاؤ آر یو, نائس ٹو سی یو. تو میں نے بھی ظاہر خوشی سے ان کو ویلکم کیا. اور پھر میں نے انہیں اچانک میرے دل سے یہ بات نکلی, میں نے کہا کرنل دنیا تو ابھی تک پوری ایکسپلور نہیں ہوئی, تو آپ چاند پہ جا کے آپ نے کیا محسوس کیا؟ تو وہ ہنس دیا اور مجھے کہنے لگا کہ یو آر رائٹ لیکن وی شال ایکسپلور اٹ فرام دیئر. مطلب چاند پہ جا کے ادھر سے ہم دنیا کو ایکسپلور کریں گے. کیونکہ میرے تصور میں تو یہ تھا کہ امریکہ مشرق بعید تو ساتھ ہی تھا, اور مجھے اب بھی وہاں پہ لگتا تھا کہ ویتنام سے دھواں اٹھ رہا ہے, لاؤس, کمبوڈیا, کمبوچیا, کوریا, امریکہ نے کتنے ظلم و ستم وہاں پہ کیے تھے اور نیپام گرائے, قتل و غارت کی, لاکھوں لوگوں کو ہلاک کیا. اور اب ہم امریکہ کی دوستی میں مرے جا رہے تھے. تو ہر طرف بینرز لگے ہوئے ہیں, ویلکم ویلکم. چلو خلا بازوں کو ویلکم کرنا تو بنتا تھا اور وہ میں نے بھی کیا, اور میں خوش بھی تھا کہ میں ان لوگوں سے ملا ہوں اور میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ تھا. لیکن امریکہ کی ستم ظریفیاں تو کوئی بھلا نہیں سکتا, اور نہ میں بھلا سکتا ہوں کہ امریکہ نے پچھلے 70 سال میں ہمارے ساتھ کیا کیا اور اس ملک کو کس طرح برباد کیا, اور اس ملک میں ملٹری ڈکٹیٹرز کو پروموٹ کر کے تو اس ملک کی پارلیمنٹ کو کیسے بتوقیر کیا. تو یہ تو اس وقت بھی میرے ذہن میں چیزیں تھیں. بہرحال خلابازوں سے ملنا ایک بڑا آنر کی بات تھی, ایک اعزاز کی بات تھی, اور اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی موقع ملا دور سے دیکھنے کا نہیں بلکہ ان تینوں سے, آلڈرین سے, آرمسٹرانگ سے اور تیسرے جو تھے ان سے ہاتھ ملانے کا موقع بھی ملا. تو تھینک یو ویری مچ. لیکن یہ خلابازوں کی بات جو ہے وہ تو میں نے کر دی, اس سے آگے بھی میں نے ابھی چلنا ہے, تو پھر ہم دوبارہ ملیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینکس.